बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारे मामलात हैं जिसके ऊपर बात करने वाली है सदीक जान साहब। मुद्दे बहुत सारे हैं। कोशिश तो ये होती है मेरी कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, अवामुन्नास को दरपेश जो इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं, उसके ऊपर बात हो। हुकूमत की जहाँ जहाँ नाअहलियाँ हैं, जहाँ जहाँ हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, जो बुलंदोबाग दावे हुकूमत ने कर रखे थे मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर, उसकी निशानदही की जाए ताकि अवामुन्नास का कोई फ़ायदा हो। लेकिन ज़ाहिर है सहाफ़ी तो मुल्क भर में, यानी चंद लोग, हम तो कुछ नहीं उनके सामने, अपना काम कर रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं। और फिर हमने देखा है कि सहाफ़ी गिरफ्तार भी हो रहे हैं। फ़खरुर रहमान साहब, वो भी कुछ उन्होंने ट्वीट्स किए थे, बताया ये गया है उनको भी हिरासत में लिया गया है, उसकी भी बहुत सारे लोग मजम्मत कर रहे हैं। ज़ाहिर है इस तरह की चीज़ें और भी सहाफ़ी स्टोरीज़ करने की वजह से ज़ेर अताब आते रहे हैं। लेकिन अगर कोई काम नहीं कर रहा, यानी हुकूमत तो नहीं कर रही, वो तो ठीक है, लेकिन उससे भी बढ़ के कोई नाअहल है, नखट्टू है, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है। और बिल्कुल तहरीक इंसाफ कह लें या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के ऊपर भी हमने माज़ी में बात की थी। तो अब मुद्दा जिसके ऊपर बात करनी है, इमरान खान की मुलाकातों का मामला है। एक तो आपने वो खबर दी थी, आपने बल्कि उसके ऊपर मैंने तज़किया सुना था आपका, रिजवान गलज़ई साहब की खबर थी कि कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों का कहा है इमरान खान ने, और फिर उस खबर की तरदीद आई बैरिस्टर सलमान सफदर की तरफ से। एक तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा बताइएगा, और दूसरा ये कि इमरान खान से मुलाकातें नहीं हो पा रही, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो बिल्कुल यानी खामोश है, कोई बल्कि शायद खुशी हो, क्यों ऐसा है? देखें, अगर आप देखें, सबसे पहले तो ज़ाहिर है वो जो आपने बात भी की, फ़खरुर रहमान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बीमार भी हैं, और उनको जिस तरह से उनके घर से हिरासत में लिया गया तो वो बहुत काबिल मज़म्मत है, और आपने दुरुस्त कहा कि सब सहाफ़ी जो है वो इसकी मज़म्मत कर रहे हैं। दूसरी जो असद चौधरी साहब मामला है वो है कि रिजवान गलज़ई साहब ने खबर दी बिल्कुल इधर ही बैठ के जहाँ आप बैठे थे, और मैंने यहाँ बैठ के तजिया किया था, जिस पे फिर सलमान सफदर साहब ने कुछ 24 घंटे बाद उसकी तरदीद कर दी और कहा कि इमरान खान साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब ज़ाहिर है इंतज़ार है कि इमरान खान साहब के साथ जब मुलाकातें बहाल होंगी तो पता चलेगा, क्योंकि मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि 2 दिसंबर से इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें बंद हैं, उनको आइसोलेट किया हुआ है। 2 दिसंबर से लेके आज तक तकरीबन 5 माह, 4.5 माह तो हो गए हैं, 5 माह हो जाएंगे, मुलाकात नहीं हुई। और इस दौरान 2 मुलाकातें हुई हैं। एक मुलाकात हुई है सलमान सफदर साहब की फ्रेंड ऑफ द कोर्ट के तौर पर, और एक उनके वकील के तौर पर, एक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, एक हाई कोर्ट के हुक्म पर। समझ नहीं आती कि वो इमरान खान जो हर मुलाकात में कोई ना कोई लाएमल देते हैं, बताते हैं कि आपने ये करना है, कैसे हो सकता है कि इमरान खान ने 2 मुलाकातों में कोई लाएमल ही ना दिया हो? ये तो नहीं हो सकता कि इमरान खान बैठ के अंदर रिलैक्स हो गए हों और उन्होंने कहा हो कि आप कुछ नहीं हो सकता, मायूस हो गए। इमरान खान तो थकने वाला नहीं है, इमरान खान तो हार मानने वाला नहीं है। जो जेल इमरान खान काट रहे हैं, तो पाकिस्तान की तारीख में किसी ने ये जेल नहीं काटी। जो तकलीफें और अजियतें इमरान खान को उनकी अहलिया को दी गई हैं, ये तो पहले कभी किसी के साथ नहीं हुआ। किसी की अहलिया को इस वजह से गिरफ्तार नहीं किया गया कि उसके खामिद को तोड़ने, ये पहली बार हम देख रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में ज़ाहिर रिजवान गलज़ई साहब की खबर थी, और मुझे यानी मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि अगर इमरान खान ने ये नहीं भी कहा तो इमरान खान को ये करना चाहिए, इमरान खान को ये करना चाहिए, कौमी असम्बली से बाहर आना चाहिए। क्योंकि देखें, इमरान खान साहब ने महमूद हसन अचकज़ई साहब को भी अपोजिशन लीडर बना के देख लिया। मुझे पिछले 6 महीने में अचकज़ई साहब के अपोजिशन लीडर बनने के बाद से कोई एक चीज़ ऐसी बता दे कि आप कहें कि हुकूमत ये करना चाहती थी, लेकिन अचकज़ई साहब ने मफाहमत के जरिए या मज़ामत के जरिए ये नहीं होने दिया। पाकिस्तान के लोगों को अचकज़ई साहब के अपोजिशन लीडर बनने से एक कोई फ़ायदा बता दे जो पाकिस्तान के लोगों को। इमरान खान ने अपनी ज़ात के लिए तो उनको नहीं बनाया था ना। इमरान खान ने तो यही कहा कि पाकिस्तान के लिए ये बेहतर हैं, रजिस्ट करेंगे, हुकूमत को, कोई हुकूमत का गिरबान पकड़ेंगे सियासी तौर पर, कोई हुकूमत का हाथ रोकेंगे, कोई अवाम की बात करेंगे, अवामी इशूज़ की बात करेंगे। इस वक्त पिछले 2 हफ्तों में जो 5 बड़े इशूज़ हैं इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम के, सबसे पहला इशू, जब ऑयल प्राइसेस 34% नीचे आई, पाकिस्तान में नहीं आई। क्या आपको अपोजिशन लीडर कहीं नजर आए अचकज़ई साहब बतौर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान? आपको नजर आए? नहीं आए। ये जो सोलर वाला इशू है, ये करोड़ों लोगों का इशू है, इसके ऊपर आपको नजर आ रहे हैं? नहीं नजर आ रहे। जो कुछ इस वक्त ये जो लोड शेडिंग का इशू है, लोड शेडिंग के ऊपर वो टाउट्स भी चीख उठे जो सरकारी प्रोजेक्ट्स में 10 गुना ज्यादा तनख्वाहें ले रहे हैं। अगर उनको प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट चैनल सेटअप में उनको 50,000 तनख्वाह मिली थी, तो सरकारी सेटअप में उनको 5 लाख मिल रही, 10 गुना ज्यादा, वो भी चीख उठे। इसके अलावा जो बरीमां वाला बार बार जिक्र करते हैं, जो घर गिराए गए, और जो मजीद घर, कोई बात नहीं है। इस्लामाबाद में जो मार्गला हिल्स के साथ करने जा रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, उसके ऊपर कोई बात नहीं है। जो और बहुत सारे ऐसे इशूज हैं, कौमी इशूज हैं, उनके ऊपर अच्छा अभी ये जो मामला चल रहा है, जो इस्लामाबाद कोर्ट के जजेस को ट्रांसफर कर रहे हैं, आज एक बहुत बड़ा इकदाम कर दिया उन्होंने। इतना बड़ा इकदाम कर दिया है, इतना बड़ा कि सब चौंक जाएंगे, कि आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें
10-11 ٹکٹ جاری ہوئے ہیں اخوندزادہ حسین صاحب، اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اخوندزادہ حسین صاحب اپنی کیپیسٹی میں جو کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ان کا تذکرہ کیا، ٹھیک ہے، چاہے وہ ہوں یا ان کے سوشل میڈیا کے احسن صاحب ہوں، وہ اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو ایک وکیل ہے نا، اپنی جماعت کا کیس لڑنے والے ہیں نا. جب جماعت کا کیس ہی کمزور ہے تو وکیل جتنا مرضی تگڑا ہو تو کیس تو اس نے ہارنا ہے، تو وہ بیچارے کب تک کیس لڑیں گے. ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جس طرح سے ایم کیو والے تھے نا، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ الطاف ادھر سے بیٹھ کے ایک بیان دیتے تھے اور ایم کیو والوں کو جا کے سارے چینلوں پہ اس بیان کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا تھا. یہاں پہ تحریک تحفظ پاکستان کچھ بھی نہیں کر رہی، اور اس چیز کو احسن صاحب کو سوشل میڈیا کے اوپر اور اخوندزادہ صاحب کو میڈیا کے ساتھ جو ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے اور جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے کہ کیوں کچھ نہیں کر رہے. ابھی یہ جو معاملہ ہے کہ جو ججز کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر کوئی پریس کانفرنس ہوئی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یار، آپ کسی عوامی ایشو کے اوپر کچھ تو بولیں. اب دو مینلی اصل مسئلہ بھی یہی ہے، یعنی عمران خان کی رہائی کا معاملہ ہو یا ان سے ملاقاتوں کا معاملہ چلے، ملاقاتوں کے معاملے کے اوپر ان کا بولنا بنتا ہے. رہائی کے لیے میں تو ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ محمود خان اچکزئی یا کوئی بھی لیڈر ہو وہ آگے کچھ کرے گا. عمران خان نے تبھی رہا ہونا ہے جب عمران خان چاہے گا کہ اس نے رہا ہونا ہے. لیکن جو عوامی ایشوز ہیں، عمر ایوب صاحب اپوزیشن لیڈر تھے، کچھ بھی کہہ لیں عوامی ایشوز کے اوپر وہ کچھ نہ کچھ بول رہے ہوتے تھے. کوئی نہ کوئی ٹویٹ آ رہا تھا، مطلب کوئی پریس ٹاک ہو جاتی تھی، کچھ ہوتا تھا. اب وہ تحریک انصاف کے جو ایک دفتر ہوتا ہے اطلاعات کا، وہ بھی بالکل خاموش ہیں، ادھر سے بھی کوئی چکر نہیں ہے، کوئی انہوں نے کوئی نیا بندہ لگایا. یہ بھی ایک کرائسس ہے نا. یعنی آپ کی اطلاعات میں شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں، ظاہر ہے وہ سزا یافتہ ہیں. بھئی وہ سزا یافتہ ہیں تو کوئی اور اپوائنٹمنٹ کر دی جائے. پنجاب کے اندر وہ عالیہ حمزہ ہوتی تھی، وہ سزا ہوئی، گرفتار بھی ہو گئیں، کوئی ان کی جگہ پہ اپوائنٹمنٹ نہیں ہے. جو باقی مختلف ریجنز کے جو صدور تھے سزا یافتہ ہیں، تو جی ان کو تو سزا ہوئی ہے، ہٹاتے ہوئے اچھے نہیں لگتے. کام کرنے کے لیے کوئی بندہ نہیں ہے. یہ ہم ود ان پی ٹی آئی بات کر رہے ہیں. بٹ اپوزیشن لیڈر جب اس کی تقرری نہیں ہو رہی تھی، بڑے بڑے ہم نے دیکھا کہ ایونٹس ہو رہے تھے، پریس ریلیزز آ رہی تھی، پریس کانفرنس آ رہی تھی، اچکزئی صاحب متحرک تھے. کیا مقصد صرف اپوزیشن لیڈر بننا تھا؟ اس کے بعد جو اپوزیشن لیڈر کے طور پہ کرنا ہے وہ خاموشی کیوں ہے؟ دیکھیں اگر میں اس بات ایک میں نے دیکھا، وہ سوری قطع کلامی کے لیے معذرت، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ پی ٹی آئی کی قیادت سے ناراض ہو گئے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے وہ سامنے نہیں آ رہے. اچھا، اگر وہ پی ٹی آئی کی قیادت سے ناراض ہو گئے ہیں تو پھر وہ عمران خان کے ساتھ یہ کریں گے جو وہ کر رہے ہیں، وہ عوامی پاکستان کے ساتھ یہ کریں گے جو وہ کر رہے ہیں. بھائی ناراض ایک مجھے اور بات کی سمجھ نہیں آتی، عمران خان نے اپوزیشن لیڈر بنا دیا ان کو، اور یہ سیم ایشو جو ان کا ہے نا، یہ سیم ایشو سلمان قمر راجہ صاحب کے ساتھ ہے. ان کے جو قریبی لوگ ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں جی پارٹی میں ان کی بات ہی کو نہیں سنتا، پھر سیکرٹری جنرل کس بات کے ریزائن دیں، کسی اور کو آنے دیں. پھر بھائی اگر آپ کی پارٹی میں کوئی نہیں مانتا تو آپ نوٹیفکیشن کرو نا، فارغ کرو. آپ کو یاد ہوگا وہ آیا تھا کہ تمام فیصلے سلمان قمر راجہ کریں گے. ہاں، وہ پولیٹیکل کمیٹی بنانے کے حوالے سے اس کے بعد بھی بن گئی نہیں، وہ ایز اے سیکرٹری. ہاں ظاہر ہے سیکرٹری جنرل، تو اگر کوئی ان کی بات نہیں مان رہا تو شوکاز نوٹس دے کے فارغ کریں، وہ نہیں کرتے. یعنی اچھا ان کی پارٹی کے اندر دیکھیں جس کا دل کرتا ہے ایسے عجیب و غریب رنگ برنگے قسم کے انقلابی پی ٹی آئی کے اندر نکل کے آئے ہوئے ہیں. اچھا یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے نا کہ آپ آئیں کہ کو ٹھوکنا شروع کر دیں، اور جن باتوں کے اوپر ٹھوکا جا رہا ہوتا ہے ذرا ہمارا وہ مدعا نہیں ہے. ہم اپوزیشن لیڈر، عوامی ایشوز، اس کے اوپر اپوزیشن کی خاموشی، یہ ہمارا مدعا ہے. لیکن کوئی شوکاز نہیں، کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی ڈسپلن نہیں ہے، تو پھر کریں گے کیا؟ سر اس وقت تو دو چیزیں ہیں نا، مزاحمت تو کر نہیں رہے اچکزئی صاحب، بالکل بھی نہیں کرنا ہے. زیرو مزاحمت ہے اس وقت اچکزئی صاحب کی طرف سے. یہ جتنے ہم نے عوامی ایشوز گنوائے ہیں ان کے اوپر، ٹھیک ہے، اس کا مطلب مفاہمت کر رہے ہیں نا، اس کا مطلب تو یہ مفاہمت کر رہے ہیں نا، بات چیت کر رہے ہیں جس کے ساتھ بھی کر رہے ہوں. ہو سکتا ہے وہ سوپر چلے گئے ہوں، ضروری تو نہیں ہے رانا ثناء اللہ کے ساتھ کر رہے ہوں. اچھا مفاہمت کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے کہ اگر وہ جیسے کہتے ہیں کہ گڑ سے کوئی مر رہا ہے تو زہر ضروری دینا ہے. اگر آپ کی مزاحمت آپ مفاہمت کے لیے بھی کرتے ہیں نا، باقی مزاحمت سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے بندوقیں لے کے آنا ہے اور کسی کو مار دینا ہے. مزاحمت یہی ہوتی ہے نا کہ آپ کے ساتھ بیٹھیں متعلقہ لوگ، آپ کو سنیں کوئی چیزیں جو وہ مفاہمت کر رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس مفاہمت میں کیا یہ بھی شرط ہے کہ آپ نے عوامی ایشوز پہ نہیں بولنا؟ ہم جو عوام کے ساتھ حکومت کر رہی ہے اس کے اوپر آپ نے نہیں بولنا، حکومت کی کرپشن لوٹ مار کے اوپر آپ نے نہیں بولنا، آپ نے آئی پی پی پہ نہیں بولنا، جو اس وقت کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس پہ نہیں بولنا، جو سولر پالیسی ہے اس کے اوپر آپ نہیں بولنا، جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کے اوپر آپ نے نہیں بولنا، جو عوام کے ساتھ تباہی اور بربادی پھیری جا رہی ہے اس پہ نہیں بولنا، جو گھر امام بری ہوا اور یہ سارے گرائے جا رہے ہیں اس پہ نہیں بولنا، جو اسلام آباد کے ساتھ ہو رہا ہے وہ نہیں، جو درختوں کا قتل عام ہے اس پہ. مطلب یہ بھی کیا اس پیکج میں شامل ہے؟ ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی مفاہمت ہو رہی ہے سر، اگر ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے اور وہ اچھی چل رہی ہے، اللہ کرے ہم تو دعا کریں گے اچھی چل رہی ہو. اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھا صاحب کی بات بڑی اچھی چل رہی ہے،
کوئی ایک چیز اس کا سی بی ایم تو ایک تو بتا دینا کہ سی بی ایم ہو گیا, کہ عمران خان سے دیکھیں ملاقات نہیں ہو رہی تھی, اب ملاقات ہو گئی ہے بہنوں کی, ڈاکٹر تک رسائی نہیں تھی وہ ہو گئی ہے, عمران خان کے بلڈ ٹیسٹ نہیں ہو رہے تھے وہ ہو گئے ہیں, بشرا بی بی کو دیکھیں فیملی کو بھائی منگل کو ملنے نہیں دیا گیا جو ملاقات کریں. آپ نے یہ بات کی نا تو میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوا کہ اگر ان کی بات چیت اسٹیبلشمنٹ سے چل رہی ہو, حکومت سے چل رہی ہو, کسی سے بھی چل رہی ہو, اگر وہ عوامی ایشوز کے اوپر خاموش ہیں تو میری طرف سے بھاڑ میں, عام آدمی ہوں پاکستان کا میں, تو میری طرف سے بھاڑ میں رہیں, جو مرضی مذاکرات کرتے رہیں, مفاہمت کرتے رہیں, مزاحمت کرتے رہیں, میرا کیا لینا دینا ہے بھائی. میرے ایشوز کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت یا پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو لاکھوں ووٹ لے کے عوام نے جس طریقے سے ان لوگوں کو ووٹ دیے تھے. اچھا چلو ویسے یہ بھی بات ہے نا کہ صرف محمود خان اچکزئی کا ٹھیکہ تو نہیں ہے, برشر گوہر, بڑے بڑے ترب خان جو کسی دور میں ہم نے دیکھا وہ ادھر کھڑے ہوتے تھے یار. نہیں میں دیکھیں بیرسٹر گور صاحب کو عمران خان نے جو چیئرمین لگایا نا اس کی بہت ساری کچھ اور وجوہات ہیں, لیگل بھی ایشوز تھے, باقی چیزیں تھیں, کوئی اور بندہ نہیں مزاحمت کے لیے عمران خان نے اچکزئی صاحب کو لگایا مزاحمت کے لیے, یا انہوں نے کہا بات چیت. 6 مہینے میں نہ وہ مزاحمت کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے ہیں. یار میری صدیق جان میری بات سنیں, عوام کو درپیش ایشوز, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا ذمہ نہیں ہے محمود اچکزئی صاحب کا, عوام کو درپیش ایشوز کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف کے 80 کے قریب جو ایم این ایز ہیں سارے, وہ ان کے کسی نے منہ چوسیاں لی ہوئی ہیں سب نے, مطلب وہ کدھر ہیں, وہ کیوں نہیں بولتے اچھا عوام کے ایشوز. دیکھیں اس میں آپ محمود خان اچکزئی صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں نا, عمران خان اختیار دے دیا, وہ کسی کو بھی فارغ کر سکتے ہیں کہ جی میں نے یہ کہا نہیں کیا یہ فارغ ہے, اور عمران خان اس کو آن کریں گے, ٹھیک ہے وہ بھی نہیں کرتے. سیکرٹری جنرل پارٹی کا ہے وہ بھی کسی کا احتساب نہیں کرتا, کسی کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتا. پارلیمانی لیڈر صاحب ہیں شاہد خٹک صاحب, وہ بھی روس کے بیٹھے ہوئے ہیں, ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے کہ میری کوئی نہیں سنتا. تو بھئی کیا کیسے چیزیں چلیں گی؟ اب نہیں یار رکیں, میں ایسے نہیں رہنے گا آپ کو. محمود اچکزئی صاحب نے ایک دن کہا تھا کہ پارلیمنٹیرینز ادھر آ جائیں سارے اڈیالہ, یاد ہے آپ کو؟ بالکل. گئے تھے پارلیمنٹیرینز؟ نہیں. محمود اچکزئی صاحب کی بات مانی تھی؟ نہیں. کیا کرتے محمود اچکزئی اس کے بعد؟ اس کے بعد وہ ایک رپورٹ جاری کرواتے کہ میں نے کہا تھا تمام ایم این ایز کو کہ آؤ, یہ 10 15 20 آئے اور یہ 60 نہیں آئے, اور اس کے بعد اس کو پبلک کر دیتے بس. یار دیکھیں اگر آپ کو عمران خان نے دیا ذمہ داری اور آپ وہ ذمہ داری آپ رس کے بیٹھ گئے ہیں کہ میری کو بات نہیں مانتا, وہ بھائی آپ کی بات اگر پی ٹی آئی کے 80 ایم این اے نہیں مانتے تو آپ کو اسٹیبلشمنٹ کیوں سیریس لے گی بھائی, آپ کو یہ نظام کیوں سیریس لے گا, آپ کو تو وہ کبھی بھی سیریس نہیں لیں گے. مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان سے اب جب ملاقاتیں بحال ہوں گی نا, میں بالکل یہ نہیں سمجھتا کہ عمران خان مزید ایسی قومی اسمبلی میں رہے گا جس قومی اسمبلی میں رہنے سے کچھ بھی نہیں نکل رہا, مجھے نہیں لگتا. ٹھیک ہے, تو ملاقاتیں بحال نہیں ہوں گی, ٹھیک ہے. اور مجھے کیونکہ ملاقات بحال ہوئی تو یہ پی ٹی آئی کی قیادت کے لیے خطرناک ہو رہی ہے. میں اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان سے ملاقاتیں اس نظام سے زیادہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے خطرناک ہے. انہیں پتہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ہمیں آگے پیچھے کر دے گا, تو نہ ہی وہ ملاقاتیں تو اچھا ہے. میں ایک اور چیز ہے نا, دیکھیں اللہ کرے کہ جو بات چیت اچکزئی صاحب کی اسٹیبلشمنٹ سے چل رہی ہو وہ سیریس ہو اور وہ اچھے طریقے سے آگے بڑھی ہو, اللہ کرے ہماری دعا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کو یہ کوئی تصادم کی طرف جائیں, لیکن کوئی تو سی بی ایم نظر آنا چاہیے تھا نا. کہ اچکزئی صاحب کہتے کہ میں اب ظاہر ہے کچھ چیزیں آف دا ریکارڈ ہیں, مجھے پتہ ہے وہ پھر اچھا نہیں لگتا کہ کل کو آپ تنقید کرتے ہوئے وہ آف دا ریکارڈ چیزیں بھی آپ جو ہے وہ کر دیں, تو اس سے آپ کی اپنی ایک وہ ہوتی ہے کہ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ یار آپ جب پھر وہ میں مطلب میرے پاس مجھے تو پتہ ہے نا کہ کتنا یہ حکومت سیریس لیتی ہے اچکزئی صاحب کو, ٹھیک ہے. معاملہ یہ ہے سر کہ کوئی ایک چیز تو اچکزئی صاحب کہتے ہیں نا کہ دیکھیں جی میں انگیجمنٹ ہوئی ہے, عمران خان کا معاملہ تو ظاہر ہے آخری سٹیپ ہوگا, تو یہ ہوا ہے کہ 51-52 جو بے گناہ ورکرز ہیں نا گجرانوالہ والے, جن کو 3 سال ہو گئے ہیں قید میں, 5-5 سال کی سزائیں ہیں اور ان کی ضمانتیں نہیں لگیں, ان کو اگلے ہفتے ضمانت مل جائے گی, بات ہو گئی ہے. کیونکہ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ کیسے ضمانتیں ملیں گی, ٹھیک ہے. وہ کہیں کہ اعجاز چودھری صاحب کو ایٹ لیسٹ ہاسپٹل اب شفٹ ہوئے ہیں, وہ بھی مطلب ہاں میں اب تو چلو ہو گئے نا, مطلب ٹائملی ہوتا ہے ٹریٹمنٹ, یعنی ان کا ہوتا ہے نا. وہ کہتے جی وہ یہاں تک آ جاتا کہ جی اعجاز چودھری صاحب کو ان کے گھر کو سب جیل قرار دے دیا اور وہاں پہ وہ شفٹ ہو رہے ہیں. چلیں جی اب میں نے یہ کروا دیا ہے کہ کیسز لگ جاتے ہیں, ہاں یہ ہے کہ جناب کیسز, یہ ہے کہ جی یاسمین راشد صاحبہ جی فلان, کوئی ایک چیز تو آپ بتاتے نا. اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے حکومت کو کہا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو آئل پرائسز ہے نا اس کے مطابق پاکستان میں کم کرو, پیٹرول لیوی 0 کرو, ورنہ تمہاری ایسی کی ایسی, اور میری انہوں نے بات مان لی اور دیکھو انہوں نے. سر کوئی چیز نہیں ہے. مجھے ایک بات بتائیں, ثاقب بشیر صاحب نے نا ٹویٹر کے اوپر ایک ٹائم لائن جاری کی کہ القادر کیس کس تاریخ کو دائر ہوا, پہلی سماعت کب ہوئی, دوسری کب ہوئی, 10ویں کب ہوئی, 15ویں کب ہوئی, کس سماعت پہ کیا ہوا, اس پہ جج صاحب نہیں تھے تو اس پہ نائب پروسیکیوٹر نہیں تھا تو اس پہ یہ مسئلہ تھا تو اس پہ یہ مسئلہ تھا. سارا ثاقب بشیر صاحب نے تو ایز اے جرنلسٹ اپنی ذمہ داری پوری کی. جن لوگوں کو 30 کروڑ سے زیادہ فیسیں ملی ہیں, کیا یہ ان کا کام نہیں تھا کہ وہ وائٹ پیپر جاری کرتے؟
وہ ایک ڈیٹیل ڈاکومنٹ جاری کرتے, وہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے کہ یہ ہو رہا ہے عمران خان کے کیسوں میں. اور ایک بار جیسے ضیاء خان کی عدالت میں اوپن کورٹ میں جا کے کہتے جیسے ضیاء خان صاحب آپ جیسے ڈوگر صاحب کو لے کے آئے تھے, آپ نے رپورٹرز سے ملاقات میں کہا تھا کہ سیلیبریٹ کرو, جشن مناؤ, خوشیاں مناؤ کہ میں ایک پنجابی بولنے والے جج کو اسلام آباد کورٹ لے آیا ہوں. یہ کر رہا ہے آپ کا پنجابی بولنے والا جج جس کو آپ لے کے آئے تھے کہ وہ ضمانت کی درخواست کے اوپر آرگومنٹ سٹارٹ نہیں ہو سکے, 16 ماہ ہو گئے. یہ کر رہا ہے سر. آپ جوڈیشل پالیسی بنانے کی کمیٹی کو ہیڈ کرتے ہیں سر, وہاں پہ یہ پالیسی بنائیں, بتاتے کہ یہ ہماری خواتین قیدیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, بتاتے کہ آپ جیل کے اوپر آپ بڑی ریفارمز کے آپ نے دعوے کیے تھے کہ آپ جیل کے اندر پتہ نہیں کوئی وہاں پہ سلینا اور میرٹ جیسی آپ سہولیات دے دیں گے. یہ ہو رہا ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ کہ ان کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں. جوڈیشل کمیشن بنائیں. کوئی بات نہ, وکیل کچھ کر رہے ہیں, نہ آئی ایل ایف کچھ کر رہی ہے, نہ پارٹی کچھ کر رہی ہے, نہ ایم این اے کچھ کر رہی ہے, نہ ایم پی اے کچھ کر رہے ہیں, نہ ٹکٹ ہولڈر کچھ کر رہے ہیں. کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا. تحریک تحفظ پاکستان بھی کچھ نہیں کر رہی. تو بس ٹھیک ہے پھر میں نے تو ایک بات کہی ہے کہ کرنا یہ چاہیے اچھا صاحب کو, اچھا صاحب, سہیل آفریدی صاحب, گوہر صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب, یہ اکٹھے بیٹھیں, علامت صاحب بھی پانچوں, اور کہیں کہ جی مزاحمت نہیں ہو سکتی, نہ ہمارے اندر سکت ہے. اور وہ جو باتیں اپنی میٹنگز میں کرتے ہیں نا کہ عوام نہیں نکلے گی, تو اس میں یہ بیٹھ کے کہیں کہ نہ عوام نکلنے کو تیار ہے, نہ ہماری ابھی عمریں ہیں مزاحمت کرنے کی, نہ ہمارے اندر اتنی ہمت ہے مزاحمت کی, نہ ہم مزاحمت کے لیے تیار ہیں, مفاہمت کے لیے اسٹیبلشمنٹ مان نہیں رہی. تو بس مسجدوں کا رخ کریں, جائیں مسجدوں کو آباد کریں, مسجدوں میں بیٹھیں, اللہ سے دعا کریں, کوئی معجزہ ہی ہو جائے تو ہو جائے, اور کچھ نہیں ہے. تو بس بات ختم ہو جائے گی, ان سے کوئی سوال ہی نہیں کرے گا. اور لوگ, میں آپ کو بتاؤں, جس دن یہ کام کر دیا اچھا ضعیف صاحب نے, سہیل آفریدی نے اور ان سب نے بیٹھ کے جس دن یہ کام کر دیا, اس دن سے لوگ ان کی رسپیکٹ کرنا شروع کر دیں گے کہ یار سچ تو بولا ہے نا. لوگ سچ سننا چاہتے ہیں, لوگ ڈرامے بازیاں نہیں دیکھنا چاہتے, لوگ اداکاریاں اور فنکاریاں نہیں دیکھنا چاہتے. ٹھیک ہے, لوگ کہتے ہیں یار آپ سچ بولے نا کہ بھائی امریکہ ساتھ ہے پاکستان کی حکومت کے, دنیا کے اندر آپ کو انسانی حقوق نام کی چیز کوئی نہیں رہی, اور اس لیے بس اللہ سے ہی ہے, اللہ کو معجزہ کر دے, اور اس کے لیے مسجدوں کا رخ کریں, دعا کریں. لوگ ان کی رسپیکٹ کرنا شروع کر دیں گے کہ یار یہ سچ بول رہے ہیں. بہت شکریہ ویلکم آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.